अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। बिरे शफा के बाद हम अब रवां दवा हैं बदर की तरफ, और रास्ते में जो ज़ियारतें आएंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। ये जो आपको छोटे छोटे घर पत्थरों के नज़र आ रहे हैं, ये अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला की जाय पैदाइश है और उनके कबीले गफ़ार के ये घर हैं और वो यहाँ रहते थे। और आज भी ये घर जो है बताते हैं कि ये 1400 साल पहले के ये घर हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, उसी टाइम के ये घर हैं। और ये आपको खंडरात जो नज़र आ रहे हैं, ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी यानी गफ़ार कबीले के घर हैं। और अभी भी ये कुछ गिरे हुए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। शायद मकीन जो हैं उन्होंने नए घर बना लिए हैं, या ये कबीले कहीं फैल गए हैं या और चले गए हैं, लेकिन ये अभी भी खंडरात की सूरत में यहाँ मौजूद है। यहाँ बस वगैरह नहीं रुकती क्योंकि रोड पे रुकने की कोई जगह नहीं है, तो वो रोकते नहीं हैं। मदीने की आबादियाँ बहुत प्यारी हैं, मदीने की वैली बहुत प्यारी है, जगह जगह खजूरों के बाग हैं, खूबसूरत इलाका है, हरियाली भी काफ़ी है मक्का के मुकाबले में। मक्का में तो बिल्कुल खुश्की है, लेकिन यहाँ बहुत हरियाली है और सब्ज़ा भी है, और घर भी काफ़ी खुले खुले हैं क्योंकि इनके पास ज़मीन का मसला तो है नहीं, सिर्फ पानी का मसला है। तो मेरा ख़्याल है मदीने में पानी भी ज़ेर ज़मीन है, क्योंकि जगह जगह बिर जो है यानी कुएँ को कहते हैं, तो जगह जगह बिर, जिस तरह बिर रोहा है, बिर शफ़ा है, तो और भी इस तरह कुएँ वगैरह होंगे। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने जब वो बदर के लिए रवाना हुए थे तो इसी रास्ते पे उन्होंने सफ़र किया था, और जितने भी वही कुएँ या वो रास्ते पे पानी की जगह थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाभ डालते गए ताकि वो पानी मीठा हो जाए, कि हो सकता है उसमें कोई मरी हुई चीज़ हो या कोई जहरीली चीज़ हो तो वो ख़त्म हो जाए। तो ये जो इलाका है आपको, ये मदीने का इलाका है, और हम बदर की तरफ रवान दवाएँ। ये क्योंकि गाड़ी के अंदर से व्यू है, रुक हम नहीं सकते, तो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ तो आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह की खूबसूरती है और किस तरह का इलाका है। यहाँ भी आपको मिट्टी के पुराने घर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब इन घरों में शायद कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ घर नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। बहुत ही खूबसूरत वैली है, खुली खुली वैली है, यहाँ दिल तंग नहीं होता, और रोड बहुत अच्छी है, इनका मोटरवे बहुत ही अच्छा है। और हम पहले जाएंगे, ये कहते हैं कि मस्जिद अरीश जाएंगे, फिर उसके बाद हम बदर का नहीं, पहले बदर देखेंगे फिर मस्जिद अरीश जाएंगे। मस्जिद अरीश वो जगह है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खैमा लगाया था, और फिर बाद में वहाँ मस्जिद बनाई गई। बदर के टाइम पे उन्होंने अपना खैमा मस्जिद अरीश वाली जगह पे लगाया था। और जो जंग हुई थी, मुसलमान जो थे वो जबल मलाइका पे थे, और जबल मलाइका जो है वो रेत का पहाड़ है, और मुशरिकीन जो हैं वो सख्त वाले पहाड़ पे थे। तो ये बदर के घर हैं आपको जो मैं दिखा रही हूँ, ये बदर की वैली है, बदर के घर है। बदर एक बड़ा शहर अब बन गया है, और यहाँ बहुत रौनक है, लोग बहुत आते हैं, और जितने भी ज़ाहिरीन हैं जिन्होंने ज़ियारतें वगैरह करनी होती हैं वो बदर ज़रूर आते हैं, क्योंकि बदर अपनी एक तारीख़ है, और बदर की तारीख़ जो है वो कोई मुसलमान भूल नहीं सकता। ये बदर के अंदर मैदान का एरिया है जहाँ हमारे 14 सहाबा शहीद हुए थे, और यहाँ पे वो मदफून है, तो उनके नाम भी एक जगह पे लिखे हुए हैं। तो अंदर ये बस ऐसा ही है, बाकी तो कुछ ज़्यादा मेरा ख्याल है कब्रें वगैरह नहीं है। हमारा मुसलमानों का कम नुकसान हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 का लश्कर लेकर निकले थे, और उनके मुकाबले में जो कुफार की तादाद थी वो 1000 थी। तो उनका जो पहाड़ था वो भी बहुत मजबूत था, और मुसलमानों का जो पहाड़ था वो रेत का पहाड़ था। ये मस्जिद अरीश के बाहर लोग आए हुए हैं। ये मस्जिद अरीश की साइड वाला एरिया है, बदर का शहर है, बदर का मैदान है, खूबसूरती है, हरियाली है। मस्जिद अरीश में सब सारे लोग 2-2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं, तहियतुल मस्जिद, और वैसे भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़्यादा पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से लोग जबल मलाइका जाते हैं, तो हम भी अब यहाँ से निकलेंगे तो फिर जबल मलाइका जाएंगे। बदर की वो जहाँ शोदा मदफून है वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से ही बस देखना पड़ता है, और बाहर से ही हम देख के चल पड़ेंगे। उनके नाम एक जगह पे लिखे हुए हैं, तो वो ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे। ये अब हम बदर के ऊपर खड़े हैं, ये बदर का अंदर का व्यू है जहाँ पे शोदा मदफून है।
یہ بدر کا میدان تھا جہاں جنگ ہوئی تھی، اور بہت ہی بڑا میدان ہے یہ، آج بھی کہتے ہیں بہت بڑا میدان ہے، لیکن اب کیونکہ شہر بن گئے ہیں اور یہ شہداء کے نام ہے، گروپ جو آتے ہیں وہ یہاں پہ تصویریں بناتے ہیں، لیکن ہم نہیں بنا سکے، ہمارے گاڑی والے نے ہمیں ٹائم نہیں دیا، بس وہ جلدی جلدی کرتے ہیں اور جلدی جلدی ہی نکلنا پڑتا ہے، لیکن خوبصورتی بہت ہے، یہاں کا احساس ہوتا ہے کہ واقعہ بدر بہت ہی خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اچھا ہی ہوگا، کیونکہ اسی میدان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی تھی اور مسلمانوں کا سلسلہ چلا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میں تو 313 کا لشکر لے کر نکلا ہوں اور کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہید ہو جائیں یا جو میرے ساتھی ہیں وہ شہید ہو جائیں اور بعد میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ تو پھر اللہ کی مدد پہنچی اور جبل الملائکہ پہ کہتے ہیں کہ کتنے ہزار فرشتے اترے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اللہ نے بارش بھی کی تھی، کیونکہ وہ ریت کا پہاڑ ہے، اور یہ مسجد عریش ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں خیمہ تھا جہاں آج یہ مسجد ہے۔ مسجد کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی دکانیں بھی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، رش بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ یہاں نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر وہ جبل ملائکہ جاتے ہیں۔ ٹائم یہاں تھوڑا ہی دیا جاتا ہے، 20 منٹ انہوں نے ہمیں دیے، لیکن واش روم وغیرہ میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، واش روم تھوڑے ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ شہر بہت خوبصورت ہے، مسجد بھی پیاری ہے، مسجد اتنی زیادہ بڑی تو نہیں ہے، یا شاید اندر بڑی بھی ہو، لیکن ہم نے ایک طرف نوافل ادا کیے اور اس کے بعد ہم باہر کی طرف نکلے، باہر بھی جگہ بنی ہوئی تھی کہ آپ نفل ادا کر سکتے ہیں۔ پھر گاڑیوں میں آ کے بیٹھنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں گاڑی والے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اگر وہ چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو ٹرانسپورٹ یہاں سے نہیں ملے گی، تو آپ نے اپنی گاڑی کا باڈی نمبر ضرور دیکھ کے جانا ہے اور اپنے ٹائم کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے گاڑی میں واپس آنا ہے۔ یہ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں مسجد عریش کے بیک پر، یہاں لوگ کھانا پینا وغیرہ کھا رہے ہیں، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی کافی پی رہا ہے، اور پھر نیچے بدر کا مقام ہے، بدر کے مقام کی طرف لوگ جا رہے ہیں پیدل، ہو سکتا ہے ان کو ٹائم زیادہ ملا ہو یا ٹائم زیادہ دیا گیا ہو، ہمیں تو نہیں دیا گیا اس لیے ہم نہیں جا رہے۔ لوگ بہت زیادہ پرجوش ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم پورا دیکھ کے جائیں گے، اور وہ پورا دیکھ کے ہی جاتے ہیں۔ یہ بدر کا میدان ہے، یہاں لوگ آج بھی جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ ہمارے سامنے اب جا رہے ہیں نیچے، لیکن ہم نہیں جا سکتے، ہم تو بس انہی دکانوں پہ چائے وغیرہ پئیں گے۔ چائے کا کپ یہاں 2 ریال کا ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن بس ہم نے تو چائے وغیرہ پی ہے۔ مدینہ سے جو ہے وہ بدر کا جو سفر ہے 156 کلومیٹر یا 157 کلومیٹر ہے، لیکن کیونکہ راستے میں رکتے رکتے آتے ہیں اور موٹر وے سے نہیں آتے تو تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ واپسی پہ یہ لوگ ڈائریکٹ جاتے ہیں اور پھر راستے میں ان کو رکنا نہیں پڑتا تو وہ تھوڑا جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ کھجوریں وغیرہ جگہ جگہ بک رہی ہوتی ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پیزے بھی بک رہے ہیں، یہ بھی تو کوئی 5 ریال کوئی 10 ریال اس طرح کے ہیں۔ ان کے کیونکہ کسٹمر ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں، تو یہ ایک اچھا سسٹم ہے۔ کبوتر جگہ جگہ آپ کو نظر آئیں گے، مدینہ اور کعبہ یا جہاں بھی آپ جائیں گے زیارتوں کے لیے، یہاں کبوتر بہت زیادہ ہوتے ہیں، لوگ کبوتروں کو کھانا ڈالتے ہیں، اور پھر یہاں پہ بس جگہ جگہ پہ آپ کو کبوتر ہوں گے۔ پرانے گھر آج بھی بدر میں 1-2 مجھے نظر آئے ہیں، لیکن ہم وہاں تک تو نہیں جا پائے، کافی دور تھے تو اس لیے جانا ممکن نہیں تھا۔ اب باقی تو بدر کا شہر بہت ہی نیا ہے اور بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اس وقت تو یہ ظاہر صرف پہاڑ ہوں گے، یا اب یہ جگہ جگہ پہاڑ ختم کر کے جس طرح ہمارے ہاں کٹائی ہو رہی ہے وہاں شہر بن رہے ہیں، تو یہاں بھی یہی سلسلہ ہے کہ نئی بلڈنگ بن رہی ہیں اور پہاڑ بن رہے ہیں۔ بدر میں کھجوروں کے باغات بھی ہیں، یہ جو نظر آ رہے ہیں، اور پیارا شہر ہے۔ اب یہاں سے ہم پھر نکلیں گے جبل ملائکہ کی طرف، اور جبل ملائکہ کہتے ہیں یہاں سے نزدیک ہی ہے۔ یہ آپ کو بدر کے میدان میں کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ یہ بس ابھی فی الحال تو اتنا ہی رہ گیا کیونکہ دائیں بائیں سارے گھر بن گئے۔ یہ پرانے گھر کچھ آپ کو جو میں دکھا رہی ہوں یہ بہت پرانے گھر ہیں، لیکن یہ گر گئے ہیں، باقی نئے گھر ہیں۔ تو یہاں سے اب جب ہم نکلیں گے تو جبل ملائکہ کی طرف جائیں گے، اور جبل ملائکہ پہ جا کے پھر ہم وہاں بھی 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر
وہاں کی زیارت کرنے کے بعد ہم پھر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ یہ پرانے گھروں میں کچھ لوگ کھڑے ہیں جو میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، اس طرح کے پرانے گھر تھے۔ اب تو ظاہر ہے یہ چینج ہو گئے ہیں اور کافی نئی آبادی ہو گئی ہے، جس طرح یہ بڑے بڑے ویلے ہیں، بڑے بڑے راستے ہیں، سرکاری بلڈنگز ہیں، کیونکہ بدر ایک بہت بڑا شہر ہو گیا ہے اور ایک منظم شہر ہے۔ تو یہاں پہ ہریالی بہت زیادہ ہے، ان کی مینجمنٹ بہت اچھی ہے، ان کی ترتیب بہت اچھی ہے، اس لحاظ سے یہ ایک خوبصورت شہر ہے اور بڑا سرسبز و شاداب ہے۔ اب یہاں سے ہم نکلے ہیں تو جبل ملائکہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ کفار کے پہاڑ جن پہ کفار کا ڈیرا تھا وہ کے پہاڑ ہیں، پتھروں کے پہاڑ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پہ تھے وہ ریت کا پہاڑ ہے اور سفید ریت کا پہاڑ ہے۔ وہاں رات کو لوگ زیادہ جاتے ہیں، دن کو کم جاتے ہیں، رات کو زیادہ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں زیادہ روشنی یا صبح کے وقت جاتے ہیں، اور یہ ہم اب اس کے دور سے آثار نظر آ رہے ہیں جبل ملائکہ کے، لیکن ابھی کہتے ہیں یہاں سے کافی دور ہے اور اب ہم پہنچ چکے ہیں وہاں پہ۔ بالکل سرخ ریت کا پہاڑ ہے، سفید ٹائپ کی ریت ہے، اور کہتے ہیں کہ جب ہوا چلتی ہے تو یہ ریت اڑتی تو ہے لیکن پھر واپس آ کے اسی جگہ پہ بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بہت مشکل ہے، کیونکہ ایک قدم بندہ آگے چلتا ہے تو 2 قدم پیچھے آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب یہ جنگ ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی تھی تاکہ ریت بیٹھ جائے اور نبی کریم اور صحابہ کرام کو جو ہے وہ چلنے میں دشواری نہ ہو، اور بہت زیادہ فرشتوں نے یہاں پہ حصہ لیا تھا اس جنگ میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی تھی۔ کفار کے 70 لوگ شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کے 13 یا 14 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ کچھ انصار میں سے تھے اور کچھ مکہ میں سے تھے، کچھ مدینہ سے تھے، کچھ مکہ میں سے تھے۔ لوگ یہاں جوک در جوک آ رہے ہیں۔ اب انہوں نے اسی کے ساتھ جبل ملائکہ کے ساتھ ایک جگہ بنائی ہے جہاں پہ بڑے اچھے اچھے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ، چھوٹے چھوٹے کھانے کے ڈھابے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ جبل الملائکہ کے سامنے ایک آبادی بنی ہوئی ہے، نئی آبادی ہے، تو وہ دکھا رہی ہوں۔ ہے کافی دور لیکن میں نے کہا زوم کر کے آپ کو دکھا دوں کہ جبل الملائکہ ایسا ہے۔ جبل ملائکہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے اور کافی میلوں تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ تو ہم اس کے ایک سرے سے شروع ہوئے ہیں اور جب نکلیں گے تو کہتے ہیں یہ کافی آگے تک ہے، لیکن ہم سارے لوگ تو نیچے ہی ہیں۔ یہ بسیں آپ دیکھ رہے ہیں، ساری بسیں آتی ہیں یہاں، لوگ بسوں میں آ کے پھر ظاہر یہاں پہنچتے ہیں، کیونکہ زیارات بسوں کے ذریعے ہی لوگ کرتے ہیں۔ اپنی گاڑیاں بھی کر کے آتے ہیں۔ بس میں آئی ہوں تو کوئی بندہ نہیں ہے، اب دوبارہ واپس جاتی ہوں کہ کوئی بندہ مجھے نہیں ملا تو میں بھی تھوڑا اور کچھ دیکھا ہوں۔ یہ اس طرف آئی ہوں تو یہ ایک نئی کچھ یہ چیز بنا رہے ہیں، پہلے تو مجھے نہیں سمجھ آئی لیکن اب دیکھا ہے تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ڈھابے ٹائپ ہیں۔ یہ جبل ملائکہ لکھا ہوا ہے اس پہ اور یہ اس کی انٹرس ہے جو یہ ڈھابے وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا انہوں نے ڈیکور کیا ہوا ہے۔ یہ جس طرح خشک گھاس ہوتی ہے، چھابے ہوتے ہیں، اس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیکور کیا ہوا ہے سرخ آرٹیفیشل پھولوں سے، اور یہ بہت ہی پیاری ڈیکوریشن ہے۔ اور کہتے ہیں یہ شام کو 4 بجے کھلتا ہے۔ ہم تھوڑا جلدی آ گئے ہیں تو ابھی تو یہ بند ہی ہیں جگہ، لیکن چلے کچھ میں آپ کو ڈیکوریشن وغیرہ دکھا رہی ہوں۔ کتنی خوبصورت ڈیکوریشن ہوئی ہوئی ہے، یہ ہم اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ پیچھے جو کانے ہوتے ہیں، جو ٹانڈے ہوتے ہیں، اس سے یہ سوکھے جو بمبو ہوتے ہیں اس سے یہ ان کی دیوار بنی ہوئی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ کچھ ان کے سرکاری چیزیں پتہ نہیں کیا ہے، اور ساتھ یہ ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے۔ ایک پرانا مطلب ایک کنویں کا ڈیزائن دیا گیا ہے، اوپر ایک بالٹی لٹکائی ہوئی ہے، اندر اس کے گھاس ہے۔ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی مزہ آ رہا ہے مجھے یہاں گھوم کے، لیکن ٹائم کم ہے، گاڑی والا رکے گا نہیں اور مجھے چھوڑ گیا تو میں کیا کروں گی۔ یہاں پہ آگے کافی تک آگے جا کے وضو خانے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اور وہاں مسجد بھی ہے۔ یہ بات مجھے پہلے نہیں پتہ تھی، میں نے تو اس طرف نفل ادا کی ہیں کیونکہ میں مسجد عریش سے وضو کر کے آئی تھی۔ یہ ایک پاکستانی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس یہ گھاس شاس لگی ہوئی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ کہیں کام کرتا ہوگا۔ تو عورتیں باقی جا رہی ہیں آگے، وضو بھی کریں گی، نماز بھی پڑھیں گی، اور یہ ایک اور نیچے کی مجلس سجی ہوئی ہے۔ شام کو شاید 4 بجے یہاں رش وغیرہ ہوتا ہو۔ یہ جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں یہ ایک ان کا ٹینٹ نما ہوٹل ہے، اور شام کو کہتے ہیں یہ کھل جاتا ہے، یہاں کافی وغیرہ چائے وغیرہ آپ پی سکتے ہیں۔ یہ ان کے تھرمس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔
جھولے لگے ہوئے ہیں، بڑے پیارے پیارے جھولے ہیں، یہاں لوگ اس پہ آ کے بیٹھتے ہیں، جھولا جھولتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ خوبصورتی بہت ہے، اس کو بہت آرٹیفیشل طریقے سے بڑا اچھا ڈیکور کیا ہوا ہے۔ یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کو دفنا دیتے ہیں ریت میں، کہ کسی کو کوئی بیماری ہو تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں اب یہاں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ ایک بنی ہوئی ہے۔ یہاں گاڑیاں کافی کھڑی ہیں۔ جبل الملائکہ بہت ہی بڑا پہاڑ ہے کہ تا حد نگاہ تک نظر آتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہزاروں سلام، درود و سلام، کہ جنہوں نے اس ریت کے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے سوچا کہ مجھے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، مجھے لڑنا چاہیے، ورنہ اس کے بعد مسلمانوں کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بدر کے مقام پر فتح نصیب فرمائی اور اللہ کی مدد انہیں پہنچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ کہ ان کی وجہ سے آج مسلمان باقی ہیں اور اللہ کا نام لینے والے باقی ہیں۔ یہاں آ کے احساس ہوتا ہے کہ آج گاڑیوں میں بھی بیٹھ کے ہم تھک جاتے ہیں تو وہ کیسے چلتے ہوں گے، کتنے سخت علاقے ہوں گے اس وقت، اور کتنے دنوں میں وہ پہنچتے ہوں گے۔ اب ہم واپسی کی طرف رواں دواں ہیں اور بس جلدی ہی ہم پہنچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ فی الحال آپ مجھے اجازت دیں، جڑے رہیں، آخر تک ویڈیو دیکھیں۔ اللہ حافظ، کیونکہ میرا گلا بہت خراب ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، درد ہے، تو مجھے اجازت دیں۔ اللہ